बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज 27 जुलाई दिन है पीर का और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान की रिहाई का मामला एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा में गूंज रहा है और LS एडवर्ड जो यूनाइटेड नेशन की स्पेशल रिपोर्टर हैं, टॉर्चर, उन्होंने क्या मुतालबा किया पाकिस्तान की सरकार से। दोस्तों, इसका मुकम्मल हाल हवाला आपके सामने रखेंगे। ये 33 माह की कैद, फस्तायत का निज़ाम और इमरान खान की रिहाई का मामला अब अक़वाम मुत्तहिदा में, और पाकिस्तान की हुकूमत इस हवाले से क्या जवाब देगी या नहीं, इसका भी मुकम्मल हाल हवाला आपके सामने रखेंगे। और दोस्तों, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान की कैद को किस तरह से फैसिलिटेट कर रही है, इसका भी एक जायज़ा लेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और दोस्तों, एक दावा सामने आया जिसमें कहा जा रहा है कि अगस्त का महीना इमरान खान की रिहाई का महीना है। क्या ये इतना आसान होगा? क्या पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा इतना कमज़ोर हो चुका और ताकतवरों की ताकत ख़त्म हो गई कि इमरान खान की रिहाई अब हमें अगस्त में होती हुई नज़र आ रही है? ये दावे, ये स्टेटमेंट्स क्यों जारी की जाती हैं और इसकी हकीकत क्या है, इसका भी एक जायज़ा लेंगे आज के इस नशिस्त के अंदर। और कश्मीर में इलेक्शन का बाइकआउट, मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से जो वीडियोज़ आ रही हैं, इसमें अवाम ने बाहर ना निकल कर इस सिस्टम के ऊपर और इलेक्शन के हवाले से मुकम्मल बाइकआउट कर दिया। और दोस्तों, फिर आपको कुछ वीडियोज़ भी दिखाएंगे जिसमें कहीं पर बैलेट बॉक्सेस को आग लगा दी गई, कहीं पर नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स लड़ रहे हैं और कहीं पर यह दावा किया जा रहा है कि जनाब आखिरी घंटे में अवाम निकलेगी। बुनियादी वजह क्या बनी? कश्मीर की आवाम ने क्यों इस इलेक्शन को मुकम्मल तौर पे इसका बाइकआउट किया और इंटरनेशनल मीडिया किस तरह से अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज को रिपोर्ट कर रहा है, धरने को। अल जज़ीरा की खुसूसी रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे आज के इस नशिस्त के अंदर। और दोस्तों, फिर लाहौर में आलिया हमजा के ऊपर हमला किया गया, हमला करने वाले कौन हैं और हमला क्यों किया गया, इसका भी मुकम्मल हाल वाला आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी अब तमाम सुनने और देखने वालों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारा 1 मिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, अल्लाह ताला के हुक्म से और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे ज़रूर अचीव करेंगे। लेकिन फिर सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान की रिहाई की, और ये मुद्दा अब अक़वाम मुत्तहिदा में गूंज रहा है। ये पहला मौका नहीं है जब इमरान खान की रिहाई को इंटरनेशनल वॉच डॉग्स और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उठाया गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल, इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं उन्होंने, और इसके साथ साथ अब अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी इस मामले को बार बार उठाया जा रहा है। और LS एडवर्ड्स हैं, यूनाइटेड नेशन की स्पेशल रिपोर्टर ऑन टॉर्चर, उनकी तरफ से माजी के अंदर भी ये मुद्दा उठाया गया। और अब जो उनकी दोबारा एक ट्वीट आई जिसमें उन्होंने इमरान खान की 33 माह से जो कैद है इसे गैर कानूनी, गैर आइनी करार देते हुए उनके बुनियादी हकूक़ को बहाल करने का मुतालबा किया है पाकिस्तान की सरकार की तरफ से। दोस्तों, इससे पहले भी माजी के अंदर इमरान खान की रिहाई का ये मुद्दा उठा चुकी हैं। एक छोटा सा कमरा, एक ऐसा सेल, एक ऐसी काल कोठरी जिसमें हवा पानी का मुनासिब इंतज़ाम नहीं, सर्दी के अंदर सख्त सर्दी होती है, हीटिंग सिस्टम नहीं है, गर्मी के अंदर वो कमरा ओवन की तरह तपता है, और नकासी आब का सिस्टम और बाकी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर उनके सवालात हैं पाकिस्तान की सरकार की तरफ से। और उन्होंने अब अपनी जो लेटेस्ट ट्वीट है उसमें मंडेला रूल्स का जिक्र किया। इससे पहले भी मैं मंडेला रूल्स को बड़ी तफसील के साथ आप तमाम दोस्तों के सामने बयान कर चुका हूँ। अपनी ट्वीट के अंदर LS एडवर्ड, यूनाइटेड नेशन की स्पेशल रिपोर्टर, लिखती हैं, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नाउ हेल्ड इन नियर टोटल सॉलिटरी फॉर 33 months in a small windowless cell under the 24/7 CCTV often more than 2 weeks। देखिए, ये जो CCTV है ना, इससे बड़ी अज़ियत कोई नहीं हो सकती। आपको अगर एक कमरे में CCTV लगा दिया जाए तो आपके ऊपर हर वक्त ना एक खौफ रहता है कि यार कोई मुझे देख रहा है। इमरान खान जब जेल के अंदर उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया तो फिर उनकी बॉडी लैंग्वेज को चेक किया जाता है। मैंने इस पर ना बड़ी तफसील के साथ माजी में बात की कि ये जो लोग हैं ना, ये पूरे का पूरा स्क्रिप्ट बनाकर जब कोई मिलने जाता है उसको तैयार किया जाता है, ट्रांसक्राइब किया जाता है मिनोन एक एक लफ्ज़, और फिर उससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि हाँ टूटा कि नहीं टूटा, अच्छा हिकमत अमली क्या है, अच्छा अदालती महाज के ऊपर क्या करेंगे। और दोस्तों, ये CCTV फुटेजेस की वजह से इमरान खान के केस, उनकी मुलाकातों को मुकम्मल तौर पे कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया गया। इन CCTV फुटेज के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ जब जो पैगाम बाहर आया कि लोगों ने जाकर, यानी मीर जाफ़र, मीर सादिकों ने जाकर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट या अपने हैंडलर्स को कहा कि खुदा के लिए इन मुलाकातों को बंद करो। जब हम मिलने जाते हैं तो इमरान खान की हिदायत होती हैं, उनके बयानात होते हैं, हम इन बयानात का और हिदायत का बोझ नहीं उठा सकते। दोस्तों, उसके बाद इमरान खान की मुलाकातों को बंद करवा दिया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक डमी किस्म की आपको स्टेटमेंट जो है इन जो लीडरशिप है, सेकेंड टियर लीडरशिप, इसकी तरफ से नज़र आएगी। अब LS जो बात कर रही हैं वो क्या है? मंडेला रूल्स,
انہوں نے لکھا کہ دس فار ایکسیز دا منڈیلا رولز. منڈیلا رولز کیا ہے ان کو آپ پڑھ لیں. نیلسن منڈیلا نے جس قسم کی جیل کاٹی ہے اس کے بعد اقوام متحدہ کے اندر آپ کے نام سے نیلسن منڈیلا رولز جو ہیں ان کو طے کیا گیا. اب یہ رولز کیا تھے اور دوستوں کور پرنسپل کیا ہے؟ دا پرزنرز مسٹ بی ٹریٹڈ ود ریسپیکٹ. عزت و احترام سے پیش آؤ, بدسلوکی نہیں کی جائے گی. ٹارچر اینڈ بیڈ ٹریٹمنٹ آر کمپلیٹلی بینڈ. کسی قسم کے تشدد کی اجازت نہیں ہے, لیکن یہاں پر عالیہ حمزہ کو بھی ٹارچر کیا جا رہا ہے. میڈیکل کیئر, پرزن مسٹ پرووائڈ ہیلتھ کیئر اینڈ مینٹل ہیلتھ سپورٹ. ڈاکٹرز مسٹ لک آفٹر دی سک پرزنرز. یہ ذمہ داری ہے ریاست کی, جیلر کی, کہ اگر کوئی قیدی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو فوری طور پر ایمرجنسی حالات کے اندر آپ کو تمام میڈیکل جو سہولیات ہیں وہ دینی ہوں گی. لیکن عمران خان کی تمام میڈیکل سہولیات چھین لی گئی. یہاں پر بہت ساری ایسی رپورٹس آئی ہیں دوستوں جس میں عمران خان کے علاوہ بھی جو قیدی ہیں, یعنی جیل کی جو سہولیات ہیں وہ ناکافی ہیں. یہ صرف عمران خان کا معاملہ نہیں ہے, جیل کے اندر اسی قسم کے تشدد کا سامنا کرنا پڑا ہے میجورٹی آف اسیران جو پاکستان تحریک انصاف کے اسیران ہیں. The keeping records, every prisoner needs a clear file and admission reasons, arrest times and any injuries. یہاں پر تو جو ریکارڈ تھا, عدالتیں آپ لے کر چلے گئے جیل کے اندر, تو یہاں پہ ریکارڈ جو ہے کس قسم کا رکھا جائے گا. ہاں ریکارڈ یہ ضرور بن رہا ہے کہ پاکستان میں فسطائیت کی ایک نئی مثال قائم کی جا رہی ہے. عمران خان کی رہائی, عمران خان کے اوپر تشدد, عمران خان کے اوپر ظلم, عمران خان کو خاموش کروانے کے لیے یہ سب کچھ ہتھ کنڈے جو ہیں استعمال کیے جاتے ہیں. اب سولیٹری کنفائنمنٹ رولز کیا ہیں یہ بھی پڑھیں. یہ آپ کو نا بار بار بتانے کا مقصد کیا تھا, اس لیے کہ آپ کو یاد ہو جائے کہ 2026 میں 27 جولائی 2026 والے دن عمران خان کے اوپر کیا بیت رہی تھی. بہنیں سڑکوں پر تھی اور پاکستان میں آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا کر ایک جعلی عدالت بنا کر عمران خان کی سزا کے اوپر مہر لگانے والے یہ جج کیا کر رہے تھے. یہ 40 لاکھ مرات والے جج عمران خان کو انصاف دینے کے قابل نہیں ہیں. The solitary confinement rules, the time limits, solitary confinements for 22 hours or more a day without the human contact is restricted. وہ کہتے ہیں جی کہ 22 گھنٹے تک کسی بھی قیدی کو آپ قید تنہائی میں نہیں رکھ سکتے, یہ منڈیلا رولز ہیں. لیکن یہاں پر 9 ماہ سے عمران خان کے ساتھ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. The maximum days prolonged solitary confinement lasting longer than 15 consecutive days is banned. 15 دن سے زیادہ اگر آپ نے کسی بھی قیدی کو قید تنہائی میں رکھا, یہ بین ہے. لیکن یہاں پر 9 ماہ سے زائد ہو گئے. اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کہتے ہیں سلمان اکرم راجہ 3 لاکھ بندہ ہوگا تو ہم اڈیالہ جائیں گے, ہم احتجاج مٹیریل نہیں ہے. یار تمہیں پاکستان میں نے سب سے زیادہ ووٹ پڑا تھا. اور دوستوں جنہوں نے سلمان اکرم راجہ کو ووٹ دیا ہوگا نا, وہ بھی یہ سوچتے ہوں گے کہ یار ہم نے کس کم ظرف کو ووٹ دیا جو عمران خان کے بیانی کا بوجھ نہ اٹھا سکا, جو عمران خان کے مقدمات کا دفاع نہ کر سکا. سر آپ بہت اچھے وکیل ہوں گے, پاکستان کی عدالتوں میں آپ عمران خان کے کیسز کا دفاع بھی کرتے ہوں گے, ویسے بھی زبردست قسم کے وکیل ہیں, کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن عوام کی عدالت میں آپ کی وکالت نہیں چلی, اور آپ جو توجیحات پیش کرتے ہیں کیا پاکستان کی عوام اسے ایکسیپٹ کرے گی؟ ان کا جواب آ گیا کہ یہ صرف ایک ڈرامہ تھا, اور عوام نے سڑک پر نکل کر بہنوں کے ساتھ کھڑے ہو کر دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ عوام کی عدالت سے یہی فیصلہ ہے کہ عمران خان کی سزا کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں. ان عدالتوں سے کینگرو کورٹ سے آپ فیصلہ لے کر آئیں کہ ہم نے ان سزاؤں کو تسلیم کیا اور اس کے اوپر مہر لگا رہے ہیں, لیکن عوامی عدالت سے ان سزاؤں کو ریجیکٹ کر دیا گیا. اور علیمہ خان کا باہر نکلنا اور جو منظر ہمارے سامنے ہے دوستوں وہ یہ ہمیں یہی بتاتا ہے. اب آ جاتے ہیں کہ یہ جو اسپیشل ریپورٹار ہیں آن ٹارچر, ڈاکٹر ایلس جلد ایڈورڈز, اور انہوں نے کتنی دفعہ یہ مدعا یونائٹڈ نیشن میں اٹھایا جی. پہلی چیز یہ مدعا جی اٹھایا گیا 13 سپتمبر 2025 کو, اور اپیل ریسیو فرام دا خانس لیگل ٹیم, ایک لیگل ٹیم نے ایک اپیل ان کو بھیجی تھی. اینڈ آن دا 10th of December 2025 فارمل کمیونیکیشن ٹو پاکستان. پھر پاکستان کی سرکار کو خط لکھا گیا 10 دسمبر 2025 کو. پھر 12 دسمبر پبلک پریس اسٹیٹمنٹ آتی ہے, اور ایک فارمل کمیونیکیشن ہو چکی ہے پاکستان کی سرکار کی طرف سے, اور سرکار نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. وہ کیوں جواب دے گی؟ دیکھیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اپنا کام دکھا رہی ہے. آپ کو ایران امریکہ جنگ, دنیا کے بدلتے حالات اور پاکستان کی ثالثی, اور اس میں عمران خان کا رول, یہ آپ نے بھولنا نہیں ہے. جب امریکہ پاکستان کی سپورٹ کرے گا, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی موجودہ رجیم کے ساتھ کھڑی ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان میں ظلم ہو, پاکستان کے اندر حالات جیسے بھی ہو جائیں, رول آف لاء کی سچویشن, بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ, جو مرضی آپ کر لیں, اس کے اوپر انٹرنیشنلی کوئی آواز نہیں اٹھائے گا. 3-4 آوازیں اٹھتی ہیں, لیکن جو دنیا کے بڑے بڑے چودھری ہیں نا, وہ آپ کے ساتھ شامل ہیں.
اور جس ملک نے عمران خان کی حکومت کو گرایا، میں آج بھی اس اپنے جو ہماری اسیسمنٹ تھی اس کے اوپر ہم قائم ہیں کہ اگر ایران امریکہ جنگ نہ ہوتی اور دوسری طرف پاکستان بھارت کی جنگ نہ ہوتی تو آج پاکستان کا پولیٹیکل کینوس جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ قسم کی شکل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوتا، کیونکہ آپ کی لوکل پالیٹکس، آپ کی نیشنل پالیٹکس جو ہے وہ اس وقت اٹیچ ہو گئی ہے انٹرنیشنل پالیٹکس سے۔ آپ پیسے مانگ رہے ہیں، آپ ادھار پہ مڈل ایسٹ سے جو ہے وہ تیل لینا چاہتے ہیں، آپ امریکہ سے پیسے مانگ رہے ہیں۔ تو انٹرنیشنل طاقتوں کا ایک کردار ہے پاکستان کی سیاست کے اندر، اور ہمیشہ سے رہا۔ نواز شریف صاحب قطری خط لے کر آ جاتے ہیں، امریکہ کا جو صدر تھا وہ پاکستان کے ایک ڈکٹیٹر سے پوچھتا ہے کہ کیا نواز شریف کو تم الٹا تو نہیں لٹکاؤ گے؟ تو پاکستان کی سیاست کے اندر ہمیشہ بے نظیر کو جب سکھر جیل سے نکال کر باہر بھیج دیا گیا ضیاء کے ٹائم کے اوپر، تب بھی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ تھی۔ تو یہ کردار انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ہمیشہ پاکستان کے اندر موجود رہا، اور وہ اس لیے تھا چونکہ ہم انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر خاص طور پہ چائنا، بھارت اور اس کے ساتھ ساتھ ریجن کے اندر افغانستان کے تناظر میں ایک اہمیت رکھتے ہیں، اور ہماری اس پوزیشن کو ایک طرف تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے استعمال کیا اور دوسری طرف ہم استعمال ہونے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ مشرف صاحب کی پوری ہسٹری ہے، اور اب دوبارہ سے اگر یہ $10 ارب دے دی جاتے ہیں تو ہم کہاں سٹینڈ کریں گے؟ ہم وہیں پر ہوں گے جہاں پہ مشرف نے پاکستان کو 10 سال کے لیے لا کر کھڑا کر دیا، اور یہ پاکستان کے لیے کسی صورت بھی ایک ٹھیک فیصلہ نہیں ہوگا، لیکن جب دیتے ہیں پھر اس کے بعد وہ سوال بھی کریں گے، پھر آپ سے کہا جائے گا ڈو مور، اور پھر کوئی آئے گا اور کہے گا کہ نو مور، تو اس کو پھر اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ دوستو، شاہد خٹک صاحب کا ایک دعویٰ سامنے آیا۔ یہ دعویٰ کیا ہے؟ بہت انٹرسٹنگ دعویٰ ہے۔ وہی کہتے ہیں کہ ایک کارنر میٹنگ میں انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگست کا مہینہ عمران خان کی رہائی کا مہینہ ہے، وزیر اعلیٰ سہیل افریدی 5 اگست کو جو لائحہ عمل دینے جا رہے ہیں اس سے ان کی ٹانگیں کام جائیں گی۔ اب یہ مہینہ عمران خان کی رہائی کا مہینہ ہے، اب یہ بھول جائیں کہ عدالتوں سے انصاف ملے گا۔ اور بھائی ہم تو 3 برسوں سے آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر آہستہ آہستہ یہ عدالتیں کمپرومائز کی جا رہی ہیں، ان کو اس پوزیشن میں لایا گیا جہاں پر فیصلے آپ لکھ کر بھیجتے ہیں اور ججز ان فیصلوں کو پڑھ رہے تھے۔ جب پہلا فیصلہ آیا نا، اور یاد کریں جب جج بشیر جو تھا اس کی نا ریٹائرمنٹ میں 3 دن رہ گئے، وہ بیمار ہو گیا، اس نے کہا جی کہ مجھے بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، مجھے رخصت دے دیں۔ اس کو چھٹی نہیں ملی، اور اسے یہ کہا گیا کہ جب تک تم یہ فیصلہ نہیں دو گے نا، تمہیں نہ ریٹائرمنٹ ملے گی نہ تمہیں چھٹی ملے گی۔ اور پھر اس نے واپس آ کر فیصلہ دیا، آنن فانن سب کچھ ہوا۔ اور بشیر صاحب جانتے تھے کہ جو فیصلہ مجھ سے کروایا جا رہا ہے اس فیصلے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مجھے صرف کہا جا رہا ہے کہ فیصلہ پڑھ کر سنا دو، اور مجھے یہ فیصلہ پڑھ کر سنانا ہے۔ پاکستان میں اس لیول کے اوپر نا ابتدا میں جب یہ شاہد خٹک صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ ان عدالتوں سے ہمیں انصاف نہیں ملے گا، میرے بھائی جب آپ کے پاس موقع تھا نا، ٹرائل کورٹ کے ججز جن کو کمپرومائز کرنا ذرا آسان ہوتا ہے، ان کی فائلیں ذرا زیادہ بنی ہوتی ہیں اور ان کے ارد گرد گھیرا تنگ کرنا بھی بہت آسان ہوتا ہے، تو اس وقت اگر آپ پریشر ڈالتے تو آج حالات ڈیفرنٹ ہوتے۔ 5 ججز نے خط لکھا، کھڑے ہو جاتے۔ آپ یقین کریں وہ جو علی احمد کرد ہے نا، ایسے لوگوں نے پاکستان میں عدالتوں کو موقع فراہم کیا، اپنی سیاست تو چمکاتے ہیں۔ میں اکثر ان کے بارے میں لفظ استعمال کرتا ہوں کہ لہرا کر بل کھا کر اور زلفیں سنوار کر ہی آ جاتے ہیں۔ ان کا پاکستان کی جمہوریت سے کیا تعلق؟ جس دن سے اس بندے نے تقریر کی ہے، کوئی آپ کو کہیں جلسہ کچھ جلوس کچھ نظر آیا کہ ہم 26ویں ترمیم کو 27ویں ترمیم کو نہیں مانتے؟ ہو بھائی نہ مانو، تمہارے ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ جنہوں نے کچھ کرنا تھا وہ کر چکے، جنہوں نے اس کے ثمرات حاصل کرنے تھے وہ بھی ان کو مل گئے، پھل کھا رہے ہیں لوگ، اور وہ پھل بھی بہت میٹھا ہے۔ سنا ہے 40 لاکھ کا جو ہے وہ پھل ہے، مرات ہیں، گاڑیاں ہیں، پروٹوکول ہے، 10 باڈی گارڈز ہیں۔ تو جنہوں نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا۔ تو میرے بھائی شاہد خٹک، جب آپ کے پاس موقع تھا آپ نے کچھ نہیں کیا، لیکن پھر بھی امید ہے جی پاکستان کی عوام کی عدالت کا فیصلہ سب سے بڑا فیصلہ ہے۔ عوام کی عدالت کا جب فیصلہ آئے گا نا تو ایسا فیصلہ ہوگا کہ جس کو آپ پاکستان کی کسی عدالت میں چیلنج نہیں کر سکتے۔ فل بینچ کا فیصلہ آئے گا اور پھر ان کو لگ پتہ جائے گا۔ لیکن میرا بھائی شاہد خٹک کہہ رہا ہے کہ اگست عمران خان کی رہائی کا مہینہ ہے، تو ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کی یہ دعا قبول ہو اور عمران خان کی رہائی فوری ہو، کیونکہ ایک بات یاد رکھیے گا، اگر آپ اس ملک کی سچویشن کو دیکھیں، گلگت بلتستان کے انتخابات مکمل کمپرومائز، وہاں کی عوام حکومت کو نہیں مانتی، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو نہیں مانتے، ایک کمپرومائز حکومت، یعنی 5 لوگوں کو منسٹریز ایسے لوگوں کو دے دی گئی جو جیتے نہیں تھے، جو آزاد تھے۔ الیکشن کمیشن کمپرومائز ہو، گلگت بلتستان کے حالات آپ کے سامنے، عوام الیکشن کو نہیں مانتی۔ کشمیر کے اندر آپ نے مکمل بلیک آؤٹ کر دیا، لوگ باہر ہی نہیں نکلے، اور مینڈیٹ جو ان کا ہے وہ کہتے ہیں پہلے ہمارے حقوق دو پھر ہم اس مینڈیٹ کو تسلیم کریں گے، اور اس مینڈیٹ کو پاکستان میں جو انتخابی پروسیس ہے اس کا حصہ بنائیں گے۔ وہاں بھی حالات، کشمیر کی عوام بھی اس انتخاب کو نہیں مان رہی۔ کے پی کے اندر حالات ایسے ہیں
کہ پچھلے کئی دہائیوں سے وہاں پر دہشت گردی کی ہوا ہمیں نظر آتی ہے. دہشت گرد مختلف قبائلی علاقوں میں دندناتے پھرتے ہیں, آپریشن ہو رہا ہے, وہ حالات ٹھیک نہیں ہو سکے. بلوچستان میں دن کی روشنی میں آپ نہیں جا سکتے. کل کسی دوست نے ایک ویڈیو شیئر کی ہوئی تھی کہ بلوچستان آپ جائیں تو سڑک کے ارد گرد آپ کو یا تو جلی ہوئی گاڑیاں نظر آئیں گی یا پھر آپ کو لاشیں نظر آتی ہیں جن کو مار کر پھینک دیا جاتا ہے, گاڑیوں کو جلا دیا جاتا ہے. ہم نے بلوچستان کو کیا دیا؟ 78 برسوں میں ہم اس ملک کے اندر امن نہیں لا سکے. سندھ کے اندر بھٹو زندہ ہے, سندھ کا نظام جو گورننس کا نظام ہے مکمل طور پہ بیٹھ گیا. پنجاب کے اندر نظام نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ موروثیت ہے. تو پاکستان کے کسی حصے سے آپ کو کوئی اچھی خبر نہیں ملتی. تو شاہد کھٹک ہمارا بھائی یہ کہتا ہے کہ اگست رہائی کا مہینہ, اللہ کرے جی ہمیں رہائی ملے, اس نظام کو رہائی ملے, پاکستان میں نوجوانوں کو رہائی ملے. آپ اپنے آپ کو کیا قید محسوس نہیں کرتے؟ کیا گھٹن محسوس نہیں ہوتی؟ جب پاکستان میں کسی بچے کو جب وہ پڑھ کے نکلتا ہے نا, نوکری نہیں ملتی نا, تو اس سے پوچھیں کہ اس کے اوپر کیا بیتتی ہے. جب ایک مزدور کو سارا دن, جب وہ صبح 6 بجے سے 9-10 بجے تک کسی بھی اڈے پہ جا کر بیٹھ جاتا ہے اس امید کے ساتھ کہ آج دہاڑی لگے گی, دہاڑی نہیں لگتی, دن گزر جاتا ہے, اسی امید سے واپس آ جاتا ہے. پھر معاشرہ کیسے ترقی کرے گا؟ کیسے آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جناب پنجاب ترقی کر رہا ہے, سندھ ترقی کر رہا ہے, پاکستان ترقی کر رہا ہے؟ اس ملک کے اندر 78 برسوں کی جو اسکرپٹ ہمارے حوالے کی گئی, آج بھی اس اسکرپٹ کو دوبارہ دہرایا جا رہا ہے. کردار بدل گئے لیکن وہی فلم پاکستان میں ناکام جمہوریت کی ہمیں دکھائی جا رہی ہے. جمہوریت کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ اس جمہوریت کو کنٹرول کرنے والوں میں. اور دوستوں آپ کو کشمیر کے حوالے سے خبر یہ دے دیں کہ کشمیر میں عوام نے الیکشن کا مکمل بائیکاٹ کر دیا. جہاں پر بھی پولنگ سٹیشنز بنائے گئے, استقبالیہ کیمپ لگائے گئے, وہاں پر لوگ کھڑے ہو کر تقریریں کر رہے ہیں. ان لوگوں کو بھی جگایا جا رہا ہے جو اس نظام کا حصہ ہے, جس طرح سے گولی چلائی گئی, جس طرح سے لوگوں کو مارا گیا. کشمیر کی عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ وہ اس کٹ پتلی حکومت کو جو بنانے جا رہے ہیں یا نظام, ہم اسے تسلیم نہیں کرتے. تفصیلات کے مطابق میرپور ڈویژن کے 13 حلقوں میں الیکشن جی آج ہو رہے ہیں. 90% سے زائد پولنگ سٹیشن اس وقت خالی پڑے ہیں اور یہ گراؤنڈ پہ جو رپورٹنگ ہو رہی ہے وہ پاکستان کا نیشنل میڈیا آپ کو نہیں دکھا رہا. صبح سے اب تک جو گراؤنڈ پہ رپورٹرز موجود ہیں, جو انڈیپینڈنٹ آوازیں ہیں, وہ یہ بتاتے ہیں کہ جناب 10-15 ووٹ بھی پولنگ سٹیشنز کے اندر نہیں ڈالے گئے. اور دوسری طرف سرکار آپ کو ٹیلی ویژن چینل کے اوپر یہ بیانیاں بناتی ہوئی نظر آئے گی کہ جناب رش ہے, لوگ نکل رہے ہیں, اپنے ووٹ کا وہ حق جو ہے اسے استعمال کیا جا رہا ہے. اب کون سے پولنگ سٹیشن جی خالی تھے؟ نکیال ہے, ڈھوڈیال ہے, برنالہ بھمبر پولنگ سٹیشن, سمہانی پولنگ سٹیشن. وہاں سے تو جی ایک ویڈیو آ گئی ہے. میں ریکویسٹ کروں گا اپنے پروڈیوسر صاحب سے کہ وہ آپ کو وہ ویڈیو دکھائیں جس کے اندر نیشنل میڈیا کے اوپر بھی رپورٹ ہو رہا ہے کہ گاڑیاں آئی, ڈالے آئے, اس میں کس طرح سے بیلٹ باکس کو اٹھا کر وہاں سے لے جایا جا رہا ہے. کوٹی جیل روڈ کیٹری منڈی پولنگ سٹیشن ہے, کراس پولنگ سٹیشن کھوئی رٹا ہے, کوٹلی گھار کالونی پولنگ سٹیشن ہے, کوٹلی سرساوا چوہارا گورنمنٹ بوائز ماڈل سکول پولنگ سٹیشن ہے, تتا پانی. اس کے علاوہ کلہار کے پولنگ سٹیشن پر مکمل سناٹا. کشمیری جو گراؤنڈ کے اوپر اس وقت تجزیہ کار موجود ہیں جو اس پورے الیکشن کو جو آبزرورز کا کام بھی کر رہے ہیں, وہی بتاتے ہیں. ان میں سے جی بی بی سی کو انہوں نے زاہد امین صاحب ہیں, انہوں نے بتایا کہ عوام کو آزاد کشمیر کے الیکشن میں کوئی دلچسپی نہیں. کئی امیدوار دروازے پہ کھڑے تھے اور لوگوں نے کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ, آپ سے ہم نے بات نہیں کرنی. بعض جگہوں پر لوگوں نے ضرورت سے زیادہ شور کیا, اس وجہ سے امیدوار محتاط ہو گئے اور بہت محدود لوگ جو ہے وہاں پہ اب جا رہے ہیں. اب کیا دوبارہ پولنگ ہوگی؟ اب الیکشن ایکٹ اس پہ کیا کہتا ہے یہ بھی سن لیں. الیکشن ایکٹ 2017 کی سیکشن 9 کے تحت اگر کسی حلقے میں خواتین ووٹرز کا ٹرن آؤٹ کل ڈالے گئے ووٹس کے 10% سے بھی کم رہے تو الیکشن کمیشن یہ سمجھ سکتا ہے کہ خواتین کو ووٹ ڈالنے سے روکا گیا اور وہ ایک یا زائد پولنگ سٹیشن یا پورے حلقے کا نتیجہ کالعدم قرار دے سکتا ہے. 2018 کے انتخابات میں شانگلہ کا حلقہ اسی بنیاد پر کالعدم قرار دیا گیا. اور دوستوں اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کے داخلے کے اوپر مکمل پابندی ہے. کوٹی LA-12 وہاں سے جی جو خبر آ رہی ہے کہ کرنل محمود بوائز پولنگ سٹیشن پہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے کارکنان کے درمیان لڑائی ہوئی ہے اور مشتعل لیگی سپورٹرز نے میڈیا کوریج سے ان لوگوں کو روک دیا. گیٹ پر لیگی سپورٹرز نے میڈیا کی گاڑی اندر جانے سے روکی. ویڈیو بنانے پر نجی ٹی وی چینل کے رپورٹر کا موبائل بھی توڑ دیا گیا. اس کے علاوہ آزاد کشمیر حلقہ نکیال میں پولنگ کے دوران پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے کارکنان کے درمیان تصادم کی جی خبر آ رہی ہے. اور دوستوں پاکستان کے نیشنل میڈیا جہاں جہاں بھی وہ جا رہا ہے لوگ اس کو روک کر پوچھ رہے ہیں کہ یہ غلط رپورٹنگ کریں, جھوٹ بول رہے ہیں اور پولنگ سٹیشنز کے اوپر کسی قسم کا کوئی رش نہیں ہے. اب دھاندلی کی شکایت یہ بھی سن لیں. سمبھانی بھمبر 2 کے بابا شادی شہید پولنگ سٹیشن پر مسلم LA-6 حلقہ نون لیگ اور استحکام پاکستان پارٹی کے کارکنان کے درمیان کلامی اچانک تشدد تصادم میں تبدیل ہو گئی
اور مشتعل کارکنوں نے پولنگ اسٹیشن کو میدان جنگ بنا دیا اور ہنگامہ آرائی کے دوران ایک بیلٹ باکس کو آگ لگا دی گئی۔ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر بھمبر کے مطابق جلائے جانے والے بیلٹ باکس میں 232 ووٹ موجود تھے جو شعلوں کی نظر ہو گئے۔ اب رانا صاحب کہہ رہے ہیں جی اس میں ان کا بھی ایک رول ہے، وہی کہہ رہے ہیں کہ حلقہ LA 10 کوٹلی میں دھاندلی کا الزام، دعویٰ کیا کہ کوٹلی میں پریزائڈنگ افسر اور پٹواری پیپلز پارٹی کے امیدوار چودھری یاسین کے گھر میں پولنگ بیگ سمیت رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ پریزائڈنگ افسر اور پٹواری پولنگ بیگ ساتھ لائے تھے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر اور چیف الیکشن کمشنر انکوائری کرائیں، انکوائری تک حلقہ LA 10 میں انتخاب روکا جائے۔ آزاد کشمیر پولیس کی ایک پریس ریلیز بھی آ گئی، اسے بھی سنیں۔ یہ پاکستان میں اس نظام کے رنگ ہیں اور اس الیکشن کی کیا حیثیت رہے گی؟ لوگ نکلے نہیں، عوام جتنے لوگ نکلے اس کے اوپر بھی ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، کہیں پہ بیلٹ باکس کو آگ لگائی جا رہی ہے، کہیں پر پریزائڈنگ افسر جو ہے وہ تھیلوں کے ساتھ امیدوار کے گھر سے برآمد ہو رہا ہے۔ اور سرکار کیا کر رہی ہے؟ پولیس کا رنگ دیکھیں، پولیس یہ کہتی ہے میرپور ڈویژن کے عوام نے ووٹ کی طاقت پر اعتماد کا اظہار کیا، عوام بڑی تعداد میں پولنگ اسٹیشن پہنچنا شروع ہو گئے، عوام کا جوش و خروش۔ اب الیکشن کمیشن کا بیان بھی جی آ گیا، ایک طرف پولیس کہہ رہی ہے کہ بہت زیادہ تعداد میں لوگ نکلے ہیں، جبکہ دوسری طرف الیکشن کمیشن کا بیان جاری کروایا گیا کہ جس میں چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ لوگ باہر نکلیں اور ووٹ ڈالیں، کیونکہ لوگ نہیں نکل رہے، لوگوں نے عدم اعتماد کر دیا، لوگوں نے اس حکومت کے اوپر، اس نظام کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔ اگر آپ ایک حکومت بنائیں گے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اور اگلے ٹرنیور کے اندر ہمیں ایک رساکشی نظر آ رہی ہے، جو بھی حکومت جس کے بھی حوالے کی جائے گی۔ دیکھیں لوگ نہیں نکلے نا، انہوں نے کہنا جی کہ لوگ نکلے، ڈبوں میں سے ووٹ بھی نکل آئیں گے اور پھر ووٹ نکال کر کسی کی حکومت جو بنا دی جائے گی۔ یعنی آزاد کشمیر میں یہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے، جو آج ہو رہا ہے، اسے پاکستان کی کشمیر کی عوام نے مکمل طور پہ اس کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ بلاول زرداری کا جی پیغام آ گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بلاول کیا کہتے ہیں اسے بھی سنیں۔ وہ کہتا ہے جی کہ میرپور والوں اگر آپ کو اپنے حقوق چاہیے تو باہر نکلیں اور تیر پر مہر لگائیں، پیپلز پارٹی کو کامیاب کریں تاکہ کشمیر کے فیصلے خود کشمیری کریں۔ بہت حقوق ان کو پچھلے 1-2 برس میں مل گئے۔ یہ جو لاسٹ دھرنا ہوا یہ نہیں کہ حکومت کے اندر ہوا، آپ نے کیا حقوق دیے؟ کشمیر کی عوام اب اپنا فیصلہ خود کر رہی ہے اور ان سیاسی جماعتوں کو نہیں مانتی۔ دوستو عوام کی لانگ مارچ میں شرکت، کشمیر سے یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں، جس میں دیکھا گیا کہ لوگ ووٹ ڈالنے کی بجائے ٹولیوں اور قافلوں کی شکل میں لانگ مارچ جو کر رہے ہیں۔ اچھا میں آپ کو ایک انٹرنیشنل ویڈیو، اور میں اپنے جو ایڈیٹر ہے اسے کہوں گا کہ ساتھ ساتھ اسے سنگ بھی کرتا چلے تاکہ جو ہم بات کریں وہ آپ کے ساتھ شیئر بھی ہو۔ اب سے کچھ ہی دیر پہلے الجزیرہ انگلش نے اسے رپورٹ کیا ہے، the thousands gathered in Rawalakot before the marching towards Muzaffarabad as protests over governance and electoral reforms continued ahead of the regional elections. More than 45 people have been killed and hundreds injured since the unrest began in June. اور یہ 27 جولائی 2026 یعنی آج کی یہ ویڈیو ہے جس میں الجزیرہ انگلش نے اس کو رپورٹ کیا، لیکن لوکل میڈیا کہہ رہا ہے جی کہ عوام کی بڑی تعداد نکلی عوام کی بڑی تعداد، لیکن وہ ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں بلکہ اس الیکشن کے اوپر عدم اعتماد کے لیے باہر نکلی ہے۔ اور پھر صاحب کو خبر یہ دیں کہ عالیہ حمزہ کے اوپر حملہ ہوا ہے اور یہ جان لیوا حملہ تھا، اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ جی قاتلانہ حملہ ہے اور اس کی پاکستان تحریک انصاف مذمت کرتی ہے۔ انتہائی تشویشناک خبر ملی، کوٹ لکھپت جیل میں عالیہ حمزہ پر جان لیوا حملہ۔ عالیہ حمزہ معمول کے مطابق غسل خانے سے واپس آ رہی تھی کہ نازیہ خواجہ نامی کوٹ لکھپت جیل کی قیدی نے 8 سے 10 ساتھی خواتین کے ہمراہ ان پر حملہ کر دیا اور ان کا گلا پکڑ لیا۔ اس دوران صنم جاوید اور فلک جاوید بھی وہاں موجود تھی جنہیں بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ حملہ آور خاتون نون لیگ کے نعرے لگا رہی تھی اور مبینہ طور پر یہ کہتی رہی کہ میرے IG کے ساتھ تعلقات ہیں، اور نازیہ خواجہ نامی یہ خاتون منشیات کی اسمگلنگ کے جرم میں جیل کی سزا کاٹ رہی تھی۔ اب یہ خبر آئی ہے جی باہر، کچھ لوگوں نے اس کو ٹویٹ کیا اور پھر پاکستان تحریک انصاف نے بھی جس کو ٹویٹ کیا اس پہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا موقف ہے جی کہ کوٹ لکھپت جیل میں عالیہ حمزہ صاحبہ پر قاتلانہ حملے کی انتہائی تشویشناک خبر ملی۔ پنجاب حکومت اور جیل انتظامیہ عالیہ حمزہ صاحبہ کے تحفظ کی ذمہ دار ہیں۔ اس حملے کی شفاف تحقیقات فی الفور کی جائیں اور تمام عملہ جو مجرمانہ غفلت کا مرتکب ہوا برطرف کیا جائے۔ حملہ آور اور ذمہ دار عملے کے خلاف مقدمے درج کیے جائیں۔ عدالت میں عالیہ حمزہ صاحبہ کی طبی معائنے اور تحفظ کی درخواست خاندان کی مشاورت کے ساتھ دائر کی جائے گی۔ بہت زبردست ہے جی، مشاورت سے کرو، مشاورتیں کرتے رہنا، ان سے کچھ نہیں ہونا۔ جن لوگوں نے حملہ کروایا اور جو اگر یہ بات بالکل درست ہے اور جس طرح سے اس کو رپورٹ کیا جا رہا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کو اب فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ نے اسیران کے لیے کچھ کرنا ہے، آپ نے عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ کرنا ہے۔ دیکھیں جس جماعت کے اندر لوگ اس طرح کے موجود ہوں کہ ورکر شہید ہو جائے اور آپ اس کیس کو پرسیو نہ کریں، وہاں پر ایک حملہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ عالیہ حمزہ اور سلمان اکرم راجہ کی تو پہلے ہی ایک ٹسل چل رہی تھی،
میں اس کے اوپر اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ کہنا کہ خاندان کے لوگوں کی مرضی سے ہم یہ کریں گے، آپ کو یہ آلریڈی کرنا چاہیے۔ ان کو مہنگائی کا ایشو ملے ہی اسے دبا دیتے ہیں، انہیں 11 ارب کا جہاز ملے ہی اسے جو ہے وہ اڑنے دیتے ہیں، انہیں پنجاب کے اندر گندم سکینڈل ملے اس سکینڈل کو بھی دبا دیتے ہیں۔ جس طرح چوہے گندم کھا جاتے ہیں نا، اس طرح یہ سکینڈل کھا جاتے ہیں۔ یعنی جن کا سکینڈل ہے انہیں فکر نہیں ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کو زیادہ اس کو ایکسپوز کرنا چاہیے، لیکن اپوزیشن جماعتوں نے کبھی بھی اس کو ایکسپوز نہیں کیا۔ آپ سسٹم کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اور شاید یہ آپ لوگوں کا اب ایک وتیرہ بن چکا ہے۔ دوستو میں آپ کو نا عالیہ حمزہ کی خبر کے ساتھ ساتھ یہ خبر بھی دے دوں کہ رہائی فورس قائم نہیں ہوئی، یہ جواب جمع کروا دیا گیا ہے سہیل افریدی کی طرف سے، اور آئینی عدالت کے اندر جو موقف اپنایا گیا، عمران خان کی رہائی فورس کے قیام کے خلاف درخواست پر وفاقی آئینی عدالت میں جواب میں لکھا ہے کہ ایک تو اس درخواست کو قابل سماعت ہونے کے حوالے سے اس کو مسترد کریں، اور عمران خان رہائی اور امن تحریکوں کو قانون کے مطابق قرار دینے کی استدعا کی گئی۔ رہائی فورس کبھی قائم نہیں ہوئی، اصل اقدام عمران خان کی رہائی کے لیے امن تحریک ہے۔ عمران خان کی رہائی کی امن تحریک پر پرامن، غیر مسلح اور رضاکارانہ ہے۔ رہائی امن تحریک میں کسی مسلح ڈھانچے یا نجی ملیشیا کا وجود نہیں۔ آئینی درخواست سیاسی مقاصد کے لیے اور غلط بیانی پر مبنی ہے۔ دیکھیں سوال پتہ کیا ہے، سہیل افریدی ہمارا بھائی ہے، سہیل افریدی ایک ورکر ہے۔ سہیل افریدی کا جو بیان ہے نا، جب آپ آئینی عدالت میں جائیں اور کہیں کہ جناب کوئی رہائی فورس نہیں بنی، اور جب آپ سے شفیع جان سے سوال کیا جائے کہ رہائی فورس کا کیا بنا، تو کہتا ہے بہت جلدی ہم نام لے کر آئیں گے اور ہم نے رہائی فورس بنا لی۔ آپ کس طرف جائیں گے؟ آپ کی حکمت عملی نہیں تھی، آپ کی پلاننگ نہیں تھی۔ آپ کو سب بھی کہا تھا کہ جب یہ ایسی رہائی فورسز بنتی ہے نا، تو اس کو پھر پرائیویٹ فورسز سے تشبیہ دی جاتی ہے، اور عمران خان کی تحریک کسی 7-8 ہزار بندوں کی مرہون محنت نہیں ہو سکتی۔ کون سی رہائی فورس تھی جب عمران خان کی حکومت گرائی گئی؟ لیڈر لیس لوگ نکلے۔ صرف آپ اپنے آپ کو رہائی فورس کے پیچھے چھپانا چاہتے تھے کہ جناب ہم نے ایک فورس بنا دی ہے، سانو نہ پوچھنا، رہائی فورس اب کرے گی۔ اچکزئی صاحب کو یہ مینڈیٹ دیا، ہم سے نہ بات کی جائے، مذاکرات کی بات جو ہے اچکزئی سے پوچھو۔ لانگ مارچ کی کال کب آئے گی، ہم اس کا جواب نہیں دیں گے۔ تنظیم سازی کس سے کرنی ہے، جنید اکبر سے پوچھو، اور سہیل افریدی اس کا جواب نہیں دے گا، جا کر اپوزیشن سے پوچھو، جو لیڈ کر رہے ہیں اپوزیشن لیڈر صاحب جو ہیں۔ یہ تمام باتیں پاکستان میں ہو رہی ہیں، یعنی آپ کو چھپنے کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے۔ لیکن دوستو 5 اگست کو اگر کال نہیں آتی تو یقیناً یہ آخری مقام ہے، یہ آخری موقع ہوگا کہ جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا ورکر آپ کے اوپر اعتبار کرے گا۔ سوشل میڈیا پہ تو ویسے ہی آپ کے خلاف آوازیں شروع ہو گئی ہیں، پھر لوگ آپ کو مزید ایکسپوز کریں گے۔ آپ جتنے مرضی چیپٹرز بنائیں، جتنے مرضی نئے دھڑے بنائیں، جتنی مرضی دفعہ حکومت میں آئیں، ابھی آپ کے پاس 5 اگست کا آخری موقع ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، آپ سے جلد اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔